अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आसिफ जरदारी से लेकर खुर्शीद शाह तक सब टॉप लीडरशिप पीपल्स पार्टी की नेब के शिकंजे में है, और उसी के साथ दूसरी सियासी जमातें नून लीग और उनकी कयादत भी बार बार ये तनकीद कर रही है, बार बार ये कहा जा रहा है, बार बार इस चीज का जिम्मेदार हुकूमत है, और हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है कि जितने भी मुखालफीन है वो जेल में अंदर डाले जा रहे हैं। क्या इससे महंगाई कम होगी? क्या इससे बहरान खत्म होगा? और मुमकिना गिरफ्तारी कहा जाता है सीएम सिंध की होगी। क्या फिर गवर्नर राज का ऑप्शन, कोई सियासी तब्दीली, उसका खतरा भी अपनी जगह कायम है। नेब की इंक्वायरियां सबके ऊपर चल रही हैं, वुज़रा के ऊपर चल रही, जो हुकूमत के अंदर है। गिरफ्तारियां सिर्फ उन लोगों की क्यों हो रही हैं जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, जो दूसरी बेंचेस पे बैठे हुए हैं, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? इससे बेरोजगारी खत्म होगी, इससे मसाइल खत्म होंगे, इससे मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। नेब अगर आजाद है, नेब अगर पार्लियामेंट से भी ज्यादा ताकतवर है, नेब से अगर कोई पूछने वाला नहीं है, क्या नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए? इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है दुआ जुबैर साहिबा, पीटीआई की रहनुमा है, वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ मोहतरम जनाब नवीद एंथनी साहब, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं आप लोग, टारगेट कर रहे हैं अपोजिशन को, जेलों में डाला जा रहा है, आप नेब को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। देखिए, उनसे किसी भी किस्म की ज़ाती इख्तलाफात तो कहीं पर भी पाए नहीं जाते। ये वो लोग हैं कि जिनका जिक्र आप पिछले 30 साल की सियासत उठा करके देखें तो इनका नाम सरे फहरिस्त है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इनको नहीं पकड़ा जाएगा तो किसको पकड़ें? इनके ऊपर आज आप ये देखिए कि जो पिछले आप कल की खबर उठाकर देखें कि डायरेक्टर साहब को जो गिरफ्तार किया गया है और जो अरबों रुपए के मालियात की चीज़ें उनके पास से निकली हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि इनको नहीं पकड़ें तो किनको पकड़ें? खुर्शीद शाह साहब के ऊपर कितने अरसे से लोग ये कहा करते थे, ये हमारी या आपके कहने की बात नहीं है, आम फहम लोगों के अंदर एक ये बात थी कि खुर्शीद शाह साहब जो है मीटर रीडर हुआ करते थे, कहा जाता है। लेकिन आप ये देखें, एक आम आदमी उन्हीं के सूबे का, उन्हीं की गलियों में जो उनके साथ रहा है, जो उनके साथ पला बढ़ा है, जिन्होंने उनको देखा, ये उनकी बातें, ये हमारी आपकी बातें नहीं हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इतना ज़्यादा अच्छा हो गया, तब्दीली वहाँ पर आ गई नहीं? अगर तब्दीली आई तो उस सूबे में नहीं आई। हमारा किसी से भी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। खुर्शीद शाह, लेकिन आपको कैसे पता चल जाता है कि खुर्शीद शाह गिरफ्तार होगा? सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं नेब है? सिर्फ अपोजिशन की तरफ क्यों आजाद है नेब? नहीं, आप मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट के कौन से बंदे के खिलाफ क्या सिलसिला चल रहा है, उसे क्यों नहीं पकड़ेंगे? परवेज खटक साहब, जी देखिए, सीएम केपी के, ये सब लोगों के ऊपर उनके बारे में देखिए, नैब के अंदर एक दो रेफरेंसेस थे और मेरे ख्याल से उनके ऊपर यहाँ इंक्वायरियों पे गिरफ्तार हो रहे, वहां रेफरेंसेस पे गिरफ्तार नहीं हो रहे। उन पे देखिए, जब होंगे गिरफ्तार तो होंगे, तो क्यों नहीं हो रहे? नहीं, मैं ये अब आपको ये तो होना चाहिए, नजर तो आना चाहिए, और मेरे करने का तो काम है भी नहीं। मैं अगर आपसे ये इस्तेमाल कर रही है नेब को, ये तासुर है पूरे मुल्क के अंदर। कैसा तासुर? आप मुझे ये बता दीजिए कि मिट्टी के अंदर और थर के अंदर वहां पर जो 350 बच्चे मर जाते हैं, एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं, आपके मुल्क में कोई भी गिरफ्तार ना हो, आपके मुल्क में किसी के ऊपर कोई इल्जाम ना लगाया जाए कि वो भूख क्यों है, वहां अफलास क्यों है? एक शख्स को गिरफ्तार करते हैं, अरबों रुपया उसके घरों के तहखानों से मिल जाता है, उनके बाथरूम्स को आप देख लें तो आप परेशान हो जाते हैं। आज मैं जिस इलाके से आ रही हूं, औरंगी टाउन का वो इलाका जहां 30 साल से लोग आबाद हैं, कच्ची आबादी, वो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, वहां ना बिजली है, ना पानी है, ना वहां सीवरेज का कोई निजाम है, ना लोग कैसे जिंदा रहे? 30 साल से वहां पर आबादी को आबाद किया गया। आप मुझे ये बताइए, किसको गिरफ्तार करें? इनको नहीं पकड़ेंगे। जो लोग जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जो हुकूमती ओहदों पर बैठे हुए, उनकी अकाउंटेबिलिटी इदारे पकड़े ना, गवर्नमेंट तो नहीं पकड़ते। गवर्नमेंट किसने पकड़ा? इदारे ही पकड़े। आप ही डायरेक्शन देते हैं, आपको कैसे पता चल जाता है? हमें क्या पता? खान साहब को कैसे पता? क्रेडिट खान साहब क्यों लेते हैं गिरफ्तारियों का? कहते हैं मैं इंसाफ कर रहा हूं, मैं इंसाफ कर रहा हूं। एक होता है ना, आप कोई भी जमात खड़ी होती है,
تحریک انصاف کی بنیاد جو بنی تھی وہ خان صاحب نے ایک بات یہ کہی تھی کہ انصاف کا نظام، برابری کا نظام، ظلم کا نظام ختم ہوگا، امیر اور غریب کے درمیان جو تفرقات ہیں، جو ظلم ہے، اس کو کیا ختم ہوا؟ تو وہی نعرہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایسا ہی ہے۔ صلاح الدین کے ساتھ کیا ہوا پنجاب کے اندر؟ پنجاب پولیس کے حوالے سے ریفارمز پہ آپ کو پتا ہے بات نہیں ہو رہی ریفارم، ایک سال کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں یہ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس وقت ملکی حالات، اس وقت اکنامیکل افیئرز، ہیلتھ کے ایشوز، ایجوکیشن کے ایشوز، آپ کے ٹیررزم کے حوالے سے ہر چیلنج اس وقت پاکستانی حکومت کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنلی آپ کو اس وقت مودی سرکار کو دیکھنا ہے، کشمیر کے ایشوز کو دیکھنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو سنبھال رہے ہیں، دنیا کی ساری آنکھیں پورے، آپ اگر عرب ممالک کی طرف آپ چلے جائیں، ان کی الگ قسم کی پالیسیز ہیں، چائنا ہے، سی پیک ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی ہیپننگز پاکستان میں ہیں کہ 24 آورز بھی ہمارے لیے 7 اس سے پہلے زرداری صاحب کے دور میں حالات خراب تھے، نون لیگ کے دور حالات خراب تھے، دہشت گردی، خودکش، ڈرون حملے، ریسیشن، سب دور تھا اس ٹائم۔ پیٹرول کی قیمتیں کہاں؟ آپ کے دور میں تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، ان کے تو خلاف اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے۔ آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈرون اٹیکس بھی ہونے چاہیے پاکستان؟ میں نہیں کہتا، حالات آپ نے کہا جو ہیپننگ ہو رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے اس ملک کے اندر کتنا سکون پایا جا رہا ہے ابھی عوام کے اندر، آپ کے دور میں مہنگائی، بے روزگاری تنگ ہے عوام۔ آپ سے اتفاق کرتی ہوں آپ سے اس بات پہ۔ اچھا چھوڑیے نا، سندھ میں تو ہماری حکومت نہیں پائی جاتی، سندھ کا ایک علاقہ، ایک ڈسٹرکٹ، ایک ٹاؤن کی یا ایک ریجن کی آپ بات کر دیں اور آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے اس علاقے کو، اب آپ کو یاد ہوگا کہ منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئیے سندھ میرے ساتھ چلیں، خورشید صاحب نے کہا آئیے سندھ میرے ساتھ چلیں، بلاول نے دعوے کیے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سندھ کی کوئی ایک گلی بھی مثال بنا سکتے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ نوید صاحب، کرپشن، صاحب کیوں اس سے بھاگتے ہیں آپ؟ ہونا چاہیے، آپ کا بھی ہو رہا ہے۔ میں صاحب، ہم نے کب کہا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیجئے کہ ہم نے کہا ہو کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہونا چاہیے، جس سیاسی جماعت کی داغ بیل، جیسے محترمہ فرما رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی داغ بیل اس بات پہ رکھی کہ انصاف کا نظام ہو، برابری کا نظام ہو۔ اگر انصاف کا نظام چاہتے ہیں تو جن پہ ریفرنسز ہیں، جن پہ کیسز ہیں، وہ حکومت نہ چلا رہے ہوتے۔ آج کیا ہیلی کاپٹر کیس عمران خان صاحب پہ نہیں ہے؟ کیا دیکھیں، میں نے میرے بڑے تحمل سے سنی ہے ساری بات، سارے بڑے تحمل سے سنا، ٹھیک ہے نا؟ کیا نہیں ہے عمران خان صاحب پہ کیس؟ کیا ان کی بہن پہ کیسز نہیں ہیں؟ کیا پرویز خٹک کے خلاف ریفرنسز نہیں ہیں؟ کیا خسرو بختیار کے خلاف ریفرنسز نہیں ہیں؟ کیا فردوس عاشق کے خلاف ریفرنسز نہیں ہیں؟ کیا پرویز الہی کے خلاف ریفرنسز نہیں ہیں؟ کیا یہ مجھے بتائیں کہ ڈیسکون کے جو مالک ہے رزاق داؤد، ان کے خلاف محمد ڈیم کے خلاف جو ہے وہ ریفرنسز نہیں ہیں؟ کیا یہ جو جے آئی ڈی سی والے ندیم ہیں ان کے خلاف نہیں ہیں؟ اور کتنے نام گنواؤں میں آپ کو؟ پوری کی پوری ان کی کیبنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری نیب زدہ ہے۔ لیکن کہاں پہ انصاف کا ترازو ہے؟ اپنے لیے کچھ فرق قانون اور اپوزیشن کے لیے فرق قانون، یہ صرف اتنے سی قانون سازی کر رہے ہیں۔ کیا نیب کو استعمال کر رہے ہیں آپ کے خلاف؟ نہیں سر، یہ نیب نہ کہا کریں، یہ اپوزیشن اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہا کریں۔ یہ نیب جب تھی پی ٹی آئی آنے کے بعد اپوزیشن اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے۔ اگر یہ چاہتی ہیں یہ نیب ہو تو کل خسرو بختیار کو پکڑیں، کل پکڑیں پرویز خٹک کو، کل پکڑیں پرویز الہی کو، کل پکڑیں فردوس عاشق کمان کو، پھر ہم کہیں گے یہ نیب ہے۔ یہ اپوزیشن اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے سر۔ دوسری بات، آپ جو کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، لیکن اداروں پہ آپ کو یقین ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے خود ادارہ کیوں نہیں بنایا؟ نیب ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نیب ہو تو ہمیں اعتماد ہونا، یہ تو اپوزیشن اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے۔ اس چیئرمین نے کیا آپ کو یاد نہیں ہے کس نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو 3 دن میں یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے؟ اتنے کیسز ہیں اس گورنمنٹ پہ۔ اچھا چلو سمپل سی بات کرتے ہیں، آج کی بات کرتے ہیں۔ آج ایک رپورٹ جو ہے میڈیا میں آئی ہے کہ اکاؤنٹنٹ جنرل نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے کہ جی یہ جو ایک منصوبہ انہوں نے چھیڑ لیا ہوا ہے پشاور میں، بی آر ٹی، اس کی ارریگولرٹیز،
اس پہ اکاؤنٹنٹ جنرل نے اعتراضات اٹھا لیے ہیں. وہ میرے سرپرستی میں چلنے والا ادارہ نہیں ہے, وہ حکومت پاکستان کی سرپرستی میں چلنے والا ادارہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پہ پھر کیوں یہ جو ہے کارروائی نہیں کرتے؟ کہاں سے وہ چلا اور کہاں پہنچ گیا, اور پتہ نہیں یہ جو چاند پہ لے کے جائیں گے اس کو, ان سے وہ اب سنبھل نہیں رہا. میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا یو ٹرن, اچھا اب مثالیں بھی ایسی ایسی یہ سیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو یو ٹرن دیا ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ لوگوں کو اتنا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے کہ ڈیزائننگ کا فالٹ, سر اس ڈیزائننگ کی فالٹ کی وجہ سے کروڑوں اربوں روپے لگے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب جن اداروں نے فنڈ کیا اس پروجیکٹ کو انہوں نے اس پہ اعتراضات کھڑے کر دیے. تو یہ کرائم کس نے کیا ہے؟ کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ پکڑے نا آپ. اچھا اب میری بہن سندھ کی بات کر رہی تھی, اب سندھ میں کراچی میں مکھی مچھر اتنا شور شرابہ, لیکن ڈینگی کی آپ حالت دیکھیں, پنڈی کی حالت دیکھ لیں, لاہور کی حالت دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا مسائل سندھ میں نہیں ہے سر؟ کیا کراچی کے اندر مسائل نہیں ہیں؟ میں تو کراچی کے اندر مسائل نہیں ہیں. کراچی کے اندر جو ہے وہ مسائل ہو سکتے ہیں, بہت بڑے, اس کے آپ ذمہ دار ہیں نا. کوسموپولیٹن نہیں, میں ذمہ دار نہیں. سر آپ کی گورنمنٹ ہے, 11 سال سے آپ سندھ گورنمنٹ کے اندر ہیں. سن تو لیں, آپ کو مینڈیٹ ملا ہے حکمرانی کا, بار بار مینڈیٹ ملا ہے, اس عوام نے مینڈیٹ دیا, ہم کب اس مینڈیٹ سے بھاگ رہے ہیں. لیکن یہ جو کچرا کی جو مہم چلائی گئی تھی, آپ دیکھیں سولڈ جو ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے وہ بنا کب ہے؟ اس کے سربراہ کون ہے؟ اس کے سربراہ کون ہے؟ ارے سی ایم صاحب ہے نا. آپ 11 سال کا عرصہ اپنے کہہ پاس رہے رکھتے ہیں ہیں. سر, جب بھی بنا کیسے بھی بنا. میر صاحب بات تو سن لیجئے, وہ مینجمنٹ بورڈ بنا کب؟ 11 سال نہیں ہوئے اس کو بنے ہوئے, 11 سال نہیں ہوئے. یہ جسٹیفیکیشن ہے, یہ جسٹیفیکیشن ہے. سن لیجئے نا, اس سے پہلے ذمہ دار زیڈ ایم سیز ہوتے, ڈی ایم سیز ہوتے تھے, ٹاؤن ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب یہ بورڈ بنا ہے تو یہ ڈی ایم سیز کو سٹرینتھن کرنے کے لیے بنا ہے. اور پھر یہ جو بات ابھی اربوں کی یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جو کل ایک ڈی جی پکڑا گیا ہے, تو وہ تو ان کے اتحادی ہے نا. یہ تو ان سے جواب ہمیں مانگنا چاہیے کہ جن کو آپ نفیس کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے اتحادی ہیں. اب آپ کے نفیس لوگوں کی یہ کاروائیاں ہیں جن کے سر پہ آپ پوری مہم چلا رہے تھے کلین کراچی کی, جن کی پکچر آپ یوز کر کے علی زیدی صاحب گلی گلی لے کے گھوم رہے تھے, یہ ان کے مشیر اعلیٰ ہے, ہمارے مشیر اعلیٰ نہیں ہیں. یہ نفیس لوگوں کی کارنامے ہیں. یہ ٹھیک ہے, اب یہ انصاف اور میں جواب لے لوں, نفاست کے ساتھ جو ہے نا, یہ میں جواب لے لوں. ہاں آپ جواب دیکھیے, آپ بھی ہمارے ہیں, سارے پاکستانی ہیں, ہم سب ایک ہیں. اس میں وہ نفیس ہیں یا وہ اچھے ہیں وہ برے ہیں. یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کا مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر الزامات ہیں ان کے اوپر کارروائی کی جائے. اب جس طریقے سے یہ وسیم اختر صاحب کے مشیر جو رہ چکے ہیں یا ابھی بھی میرے خیال سے تھے, اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. پرویز خٹک صاحب پہ الزام ہے. آپ دیکھیے نا, میں تو یہ سمجھتی ہوں آپ انڈوز کر رہی ہیں اس بات کو کہ پرویز خٹک کو گرفتار ہونا چاہیے. میں پرویز خٹک کی تو نہیں بات کر رہی تھی, نہیں جن پہ الزام ہے نا, جن پہ الزام ہے. نہیں آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جن پہ الزام ہے. دیکھیں میرے ملک سے زیادہ نہ پرویز خٹک صاحب ہیں نہ کوئی اور ہے. میرا ملک سب سے اہم ہے, پاکستان سب سے اہم ہے, پاکستان کی عوام سب سے اہم ہے. پاکستان ہوگا تو ہم بھی ہوں گے, ہماری حکومتیں بھی ہوں گی. عثمان دوزار پہ بھی الزام آ گیا ہے ہیلی کاپٹر انشورنس کا. ارے تو کیجئے نا, میں تو آپ سے یہ کہتی ہوں کیجئے, کرنا تو آپ نے, ہم نے کیسے کرنا ہے, حکومت آپ نے کرنا ہے, ہم نے تھوڑی کرنا ہے. میں اس کو بتاتی ہوں نا. دیکھیے شکایت درج کی جاتی ہے نا, کوئی کہیں پر تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, آپ جائیں گے تھانے میں, آپ وہاں پر اپلیکیشن دیں گے, اگلی کاروائی تو اس کے بعد ہی ہونی ہے نا. بیٹھ کر کیسز ہے تو واللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو بھی تو کسی وجہ سے مجھے اس لیے پتہ چلا کہ معلم جبا کی انکوائری بند کرنے کے لیے درخواست دی گئی ہے. مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ جو سبتین ہے اس کی وہ جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی. مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ علیم کو جو ہے وہ کلین چٹ کے ذریعے باہر نکال لیا گیا. مجھے تو اس وقت پتہ چلا کہ جب خسرو بختیار کو آپ نے اتنا بڑا جو ہے اہم عہدہ دے دیا گیا. مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب آپ نے کہا کہ جب پنجاب کا یہ چور ہے جس کو آپ نے پنجاب کا سپیکر بنا دیا. اب ہمیں تو اس وقت پتہ چلا کہ آپ نے چور ڈاکو تو اپنی کیبنٹ میں ڈال لیے سارے. لیکن واقعی کیوں, کیا وجہ ہے ان لوگوں کو آپ نے کابینہ کے اندر جن کے اوپر الزامات ہیں, آپ کہتی ہیں انکوائریز گرفتار کر کے بعد میں انکوائریز کی جا رہی ہیں, بعد میں چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہیں, بعد میں پتہ لگایا جا رہا ہے. جس طرح خورشید شاہ کو پکڑا گیا, جس طرح خورشید شاہ کو اریسٹ کیا گیا ہے, وہ تو حاضر ہو رہے تھے, پیش ہو رہے تھے. کیا فائدہ ہے؟ بریک کے بعد بتاؤ, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد. ویلکم. ہاں میڈم, صرف انکوائریز دوسروں پہ چل رہے ہیں, آپ استعمال کر رہے ہیں اداروں. ایک بات
دوسری بات سب سے بڑی, آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری, بحران ہے جس کے لیے آپ کو مینڈیٹ ملا تھا, وہ ایک مسئلہ بھی آپ حل نہیں کر سکتے. دیکھیے توجہ کس طرف سے ہٹا رہے ہیں. مہنگائی, ایک عام آدمی کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے جیل میں ڈال دینے سے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ آپ تو واہ واہ چاہتے ہیں. ایک عام آدمی کی بات کر رہی ہوں نا, اور میں یہ آپ کو یہ جو ہے بانگ دہل ایک بات کرتی ہوں کہ دیکھیے پاکستان میں ایک عمل شروع ہوا ہے. آپ کے پاس تو اس قسم کی کوئی سوچ پائی ہی نہیں جاتی تھی. ہمیشہ حکمرانوں کو بٹھایا جاتا تھا ٹیبل پہ اور کہا جاتا تھا کچھ لو اور کچھ دو اور گھر جاؤ. اس طرح کی گرفتاریاں تو کبھی آپ نے دیکھی ہی نہیں ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ایک عام پولیس آفیسر کو بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ اس کے دل میں ڈر آ گیا ہے. وہ لوگ اب گھبرانے لگے ہیں. جو رشوت خوری کا بازار عام تھا, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی, خزانہ خالی چھوڑ کر جانے والے لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں جن کو آلریڈی معلوم ہے کہ ملک کے خزانوں کا کیا حال ہے, کیا ہی بجلی کے معاملات, کیا ہی پانی کے معاملات, جتنے وزراء ہیں, اب جا کر کے میرے خیال سے کچھ بجٹ اناؤنس ہوا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں جا کر کے کچھ کام کر سکیں. آپ کے ملک کے اندر پیسہ ہی نہیں ہے. کہاں سے آپ اس ملک کو لے کر چلیں گے, اور وہ پیسہ کہاں گیا؟ سندھ کے نام پہ جتنا بھی بجٹ آپ کو ایلوکیٹ ہوا, چاہے وہ روڈز بننے کے لیے تھا, چاہے وہ ہاسپٹلز بننے کے لیے تھا, چاہے وہ اسکولز کی مد میں تھا, آئیے چلیں میرے ساتھ, ہم چل کر ایک ٹور لگا کر کے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیسے کا استعمال کہاں ہوا اس پیسے کا استعمال. لیکن میرے دوست نے لے لیا, اس کے دوست نے لے لیا, یہاں بٹ گیا, وہاں بٹ گیا. آج یہ جتنے بھی لوگ ہیں, اب وہ جن صاحب کا وہ ڈائریکٹر صاحب کو تو میرے خیال سے صدر زرداری صاحب نے جو ہمارا ایک نشان ہے امتیاز, میرے خیال سے ایوارڈ مل چکا ہوا ہے. صدر زرداری صاحب نے ان کو پہنایا ہوا ہے نا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ سارے کے سارے لوگ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈر ہے, خوف ہے عوام کے اندر خان صاحب کے آنے سے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہتا ہوں, آپ کی گورنمنٹ نے, آپ کے وزیر نے, فاروق نسیم صاحب نے اپنا نیب کے قانون میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. بزنس مین کو اور بیوروکریٹ کو نہیں پکڑا جائے گا. کیا یہ ڈر تھا؟ آپ نے گھٹنے ٹیکے. کیا صرف پارلیمنٹرین گرفتار ہوں گے, دوسرا بندہ گرفتار نہیں ہوگا؟ یہ ڈر تھا آپ کا, خوف تھا. خان صاحب نے کہا مجھے بیوروکریٹس کام کرنے نہیں دیتے, کام نہیں ہو پا رہا. یہ ڈر تھا, یہ خوف تھا آپ کا, جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہی خان صاحب کی حکومت آئی, اور آپ کو معلوم ہے کہ اسد عمر صاحب ہمارے وزارت پہ موجود تھے, بڑی ساری میٹنگز ہوئیں چیمبر کے لوگوں کے ساتھ, اور ٹیکس کی ریفارمز کے بارے میں, اور جو ٹیکس کے نفاذ کے حوالے سے کام شروع کیا گیا. سب سے زیادہ شور ان تاجران نے مچایا, سب سے زیادہ پریشانی ہمیں وہیں سے آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں رجسٹریشن اور ان کا رجسٹرڈ ہونا, جو اس میں ایک مسئلہ کریٹ ہونا شروع ہو گیا. اس کی وجہ سے ان کی آپس میں میٹنگز اس وقت سے چلی آ رہی ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ اسد عمر صاحب کو تبدیل بھی کر دیا گیا. اتنی واضح مثال ہے ناکامی کی وجہ سے. دیکھیے ناکامی کیا ہوتی ہے, کامیابی ناکامی تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو آنا نہیں تھا. آپ کے ملک میں دیکھیے نہیں, ان کی پالیسی نہیں سمجھ آ سکی, ان کو ہٹایا گیا. ہٹایا کیوں جاتا ہے, کس وجہ سے ہٹایا جاتا ہے؟ دیکھیے اب اس میں کوئی مطلب کوئی ٹرافی نہ, آپ اپنا بندہ تو نہیں لائے, وہی زرداری صاحب کا بندہ لے کے آئے, دوسری ٹیم کا بندہ لے. یہاں سے آپ کو نیت کا اندازہ ہونا چاہیے, نیت کا, یا اپنے پاس ٹیم نہیں ہے. ٹیم کی کون ہے یہ باقی کے لوگ؟ میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا 80% ٹیم پرویز مشرف کی ہے, زرداری صاحب کی ہے, نواز شریف کی ہے, وہ پاکستانی ہے. اسی وجہ سے لیا ہے آپ نے. بات کو کیا کہتے ہیں کہ میں کرپٹ لوگوں کو نہیں لوں گا. میں دیکھیے اس چیز کو اپنے ذہنوں سے, اور باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کمیونیکیٹ نہ کریں کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں. پہلی چیز بالکل ہیں, شاہد خاقان عباسی بھی پاکستانی ہیں, بالکل ہیں. ان کو زرداری صاحب بھی ذاتی لڑائی کس کی ہے آپ مجھے بتائیے نا. اگر نیب ان کے اوپر کارروائی کر رہی ہے, نیب خود مختار ادارہ ہے اور وہ اسی طرح سے کام کر رہا ہے. مشکوک بنایا ہوا ہے نیب کو, آپ نے مشکوک بنایا ہے, گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے. کو ایک آپ لوگوں کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں چیزوں کی طرف. میں دیکھیں گے, دیکھیں وہاں نہیں ہوں گے نا, اگر وہ ان پہ الزام ثابت نہیں ہوا, عزت سے بری ہو کے آ جائیں گے. کیا پریشانی ہے, کیا اس میں مشکل ہے؟ کوئی خدا
خدا نہ خواستہ کسی غیر ملک میں تو نہیں چلے گئے, وہاں تو نہیں اٹھائے, اپنے گھر کا معاملہ ہے, نہیں ہوں گے کلیئر ہو کے واپس آ جائیں گے, آپ کو موقع دیا گیا, آپ عوام کو بتائیں. آپ کو یاد ہے آپ کا جس ٹائم, میں ایک سوال کروں, جب آپ کا وزیر ہوتا تھا فواد چودھری صاحب, اسی ٹائم انفارمیشن کا منسٹر تھا, جب عمران خان کو نوٹس بھیجا گیا تو اس نے کیا کہا, عمران خان کو آپ نہیں بلائیں, انہوں نے دھمکی دی تھی اس ٹائم بلانے کے اوپر, ہیلی کاپٹر کیس کے اندر جب عمران خان صاحب گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے کہا. آپ کہتی ہیں کہ گرفتار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, انکوائری کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی آپ کو چھوٹی بات نہیں, پوری لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی جیل کے اندر ہے, خواتین بھی اندر ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ آزاد ہوں گے اگر نہیں ہوگا ان کے اوپر کیسز. اگر یہی فارمولا آپ اپنے اوپر اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ کیس بند نہیں ہوا ابھی تک, بند نہیں ہوا. دیکھیے میں اس کے حوالے سے کہوں, ان کو تو ہٹا بھی دیا گیا کہ آپ کو اس سٹیٹمنٹ پہ نہیں ہٹے وہ, اس سٹیٹمنٹ میں نہیں ہٹے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو کیونکہ ایک چیز عوام کے سامنے گورنمنٹ کی پالیسیز کو بڑے اچھے طریقے سے آپ کو رکھنا ہوتا ہے, اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والا تو ماحول ہے نہیں نا, کہ میں بھی لڑوں وہ بھی لڑیں, ہم نے ایک کھڑے ہو کر یہ بات کر دینی ہے کہ کون کتنا اچھا لڑ سکتا ہے, اس بنیاد پہ نہیں ہے. ان کو اسی لیے ہٹایا بھی گیا. دیکھیں میرے سے میں صرف اور صرف ایک چیز کو اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو اس چیز پہ یہ بتانا چاہتی ہوں, اور ایک عام آدمی اس چیز پہ مطمئن ہے. آپ جائیے, آپ روڈ پہ شوز کیجئے, آپ کو پتا چلے گا کہ عام آدمی کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہے, وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بے روزگاری ہے, وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ مسائل کا شکار ہے, لیکن وہ مطمئن ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آج یہاں سے, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, آپ چلیں نا, میں آپ کو کہتی ہوں آپ چلیں, آپ کو ایک اطمینان شہریوں میں پھر بھی نظر آ رہا ہے. ایک سوال اور آپ سے, آپ کی گورنمنٹ اہل ہے, آپ کی گورنمنٹ ایماندار ہے, آپ کی گورنمنٹ ان سے بہتر ہے, آپ کے پاس ٹیم ہے, اچھے ایکسپرٹس ہیں, لوگ آپ سے سیٹسفائی ہیں, آپ ملک چلانا چاہتے ہیں. میں آپ کو عدالتی فیصلہ بتاؤں, 3 ہاسپیٹلز آپ کو ملے تھے, NICVD, NICH اور جناح ہاسپیٹل, تینوں ادارے آپ نے واپس کیے. آپ ادارے نہیں چلا سکتے تو ملک کیسے چلائیں گے, کراچی کو کیسے چلائیں گے 149 کے تحت؟ 3 ادارے آپ نہیں چلا, آپ نے واپس کیے سندھ گورنمنٹ کو. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ لوگوں نے کیا ہے نہیں کیا. نہیں یہ تو سندھ کے, اس کے علاوہ لاہور کا بھی ایک ہاسپٹل واپس کیا تھا, 2 اور وہ ہاسپٹل واپس کیے تھے انہوں نے اسی اس اسنا میں. اچھا یہ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر میرے پاس ان ڈیٹیل رپورٹ میں نے پڑھی نہیں ہے, ورنہ میں اس پہ آپ کو بہت اچھے سے اس کو بریفلی جواب دیتی. میری اس میں یہ کہ میری نالج میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ بھی تو جرت ہے نا کہ واپس دے دیا, اس پہ تو آپ سے فنڈ نہیں کھاتے رہے, وہاں تو ہوا ہی ہے. اچھا آپ چلے, اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اس لیے واپس کر دیا, آپ نے اس لیے واپس کر دیا کہ وفاقی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہم یہ ادارے نہیں چلا سکتے, اور سندھ گورنمنٹ اچھے طریقے سے چلا رہی ہے, ان کو واپس کیا جائے. یہ فیصلہ تھا, پڑھ لیجیے گا. میں نے یہی کہا نا, میں ٹاؤن کی طرف سوال کروں, میں آپ کی طرف, میڈم نے شروع میں اپنے جواب میں ایک بات کہی, سارے پیسے, ساری بجے NFC کے تحت جتنا وفا کو پیسے آپ کھا جاتے ہیں, کرپٹ کرتے ہیں, منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے, سندھ گورنمنٹ پیسے کھا جاتی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں, میں پہلے تو ایوارڈ کے لیے ان کی تھوڑی معلومات میں اضافہ کر دوں. وہ صدارتی ایوارڈ ملا تھا, اس ٹائم کے گورنر صاحب نے دیا. ہاں دیکھیں, وہ ایک علیحدہ سے باڈی ہوتی ہے جو ریکمینڈ کرتی ہے, تو وہ تو ہمارے صدر پہ بھی تو الزام تھا مہوش حیات صاحب کو, صاحبہ کو دینے کے لیے, تب تو آپ نے نہیں کہا کہ بھائی پوری باڈی کی ریکمینڈ کیا گیا. میڈم اب سن لیجئے نا, اب سن لیجئے, جواب بھی سن لیجئے نا. الوی صاحب کے اوپر تنقید کیا گیا, میں سن رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, سن لیجئے, میں بڑے تحمل سے سنتا ہوں آپ کی بات. دیکھیں نا, وہ باڈی ہوتی ہے جو ریکمینڈ کرتی ہے پرسنالٹیز کو کہ ان کو اس شعبے میں جو ہے وہ بہترین کارکردگی. اب جنہوں نے ریکمینڈ کیا نا, ان پہ آپ سوال کیجئے. اچھا دوسری بات یہ ہے, کرپشن, بالکل پیسہ کھا گیا آپ نے سندھ کا. یہ ابھی دیکھ لیجئے کہ میر صاحب پاکستان کا ایک ایک شہری بولے گا. آج آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے, یہ کہہ رہی ہوں عوام سیٹسفائی ہم سے, لوگ مطمئن ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, میں گوش گزار کرتا ہوں. فروغ نسیم صاحب یہ جو قانون جو لانا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے افسران کو جو ہے وہ نہ کچھ کہیں, آج ایک رپورٹ آئی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی, 15,000 ارب روپے کی ارریگولرٹیز ہیں وفاقی گورنمنٹ میں 2018 سے 19 تک. 15,000 ارب. اگر نہیں تو یہ ویڈیو میری بہن دیکھ لے, میں دکھا دیتا ہوں, ایک نجی چینل کی پوری
کمپریہنسو رپورٹ ہے. کرپشن نہیں ہے, ہاں بے ضابطگیاں بے ضابطگیاں کس مد میں ہوئی ہیں؟ ہاں بے ضابطگیاں اور کرپشن میں فرق ہے. نہیں بات تو یہی ہے نا. اب بے ضابطگیاں کو آپ انکمپیٹنسی کی طرف لے کے جائیں گے کہ نہیں اس حکومت کی تیاری نہیں تھی, یہ قابل نہیں ہے, یہ اہل نہیں ہے, کہیں پیسہ استعمال نہیں ہوا. نہیں سر ہوا ہے, استعمال ہوا ہے, اور اس پیسے کا ریکارڈ نہیں ہے. پھر آپ کے اکاؤنٹنٹ جنرل آپ کے لیے کیا کہتے تھے؟ ہمارے لیے تو جو مرضی کہتے ہیں, ہم تو چور ڈاکو ہیں, ہم تو 30 سال سے چور ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو 30 سال سے چور ہیں نا, جو شور مچایا انہوں نے. ہم کہتے ہیں لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, وہ بولے نہیں نواز شریف جو ہے خزانہ خالی کر کے چلا گیا. ہم کہہ رہے ہیں لوگ بے روزگار ہوئے, یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی زرداری صاحب 30 سال سے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سال میں ایک صرف رپورٹ آئی ہے جو 15,000 ارب روپے کی جو ہے بے ضابطگی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو اور کارنامے ان کے سامنے آئیں گے بھی تھوڑے دنوں میں. اصل چیز یہ ہے میر صاحب کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ یہ اتنے ٹیکنیکل طریقے سے, اتنے پلاننگ سے لوگوں کو اپنی جو نالائکیوں سے توجہ ہٹانے میں یہ جو پلان کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیے کہ میڈیا جس طریقے سے بے باک ہو کر عوامی مسائل پر پی ٹی آئی پہ تنقید کرنا انہوں نے شروع کی. اب سیاستدانوں کو تو وہ پکڑ رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں اس کو وہ جیل میں ڈال رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے آپ کے لیے کہا کہ جناب اب میڈیا ہاؤسز کے لیے جو ہے نا میڈیا کورٹس بنیں گے, تو پورے میڈیا نے اٹھ کھڑا ہونا تھا. اب جب پورے میڈیا نے اٹھ کھڑا ہونا تھا تو پھر انہوں نے ٹائمنگ آپ دیکھیں تو خورشید شاہ کو پکڑا اور ان کو جیل میں ڈال دیا. اب پورا میڈیا جو ہے نا وہ خورشید شاہ کی طرف جا رہا ہے, لیکن جو میڈیا کورٹس ہے اس پہ میڈیا بھی جو ہے وہ اس کے بعد. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتا ہوں دعا زبیر صاحبہ کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. ایک بھی وعدہ میڈم ایک سال کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا ٹائم ملنا چاہیے. پیپلز پارٹی تباہی کر کے گئی, نون لیگ تباہی کر کے گئی, ہم قرض لے کر قرض اتارے, ملک قرضوں پہ چل رہا ہے. آج آپ کے دور میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی کما کے کوئی اتنا پیسہ آپ لایا ہے یا سپورٹ کیا, انویسٹمنٹ ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں. کوئی ایک وعدہ بھی خان صاحب نے, خان صاحب جب سوال کرتے ہیں کہ یو ٹرن لے تو خان صاحب کہتے ہیں اب میں آج وزیر اعظم بناؤں وہ یو ٹرن کی وجہ سے بناؤں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے بالکل ایسا ہے کہ ہر وعدے پہ کام کیا جا رہا ہے, اور جو مینڈیٹ لے کر کے پاکستان تحریک انصاف آئی ہے اس میں سب سے پہلا یہی تھا کہ آپ کے ملک کے اندر انصاف کا نظام, امن ہونا چاہیے, روٹی سب کو میسر ہونی چاہیے, تعلیم کا, آپ کی صحت کے حوالے سے. ابھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے جو پروگرامز چل رہے ہیں جس میں احساس پروگرام ہے اس کا آغاز کیا گیا, جس کے اندر ہیلتھ کارڈ ایشو کیے گئے. ایک عام آدمی کو سالانہ اس کو 7.5 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے علاج کرے. تو یہ وہ وعدے ہیں جن پہ کام شروع ہو چکا ہے. 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا گیا, آج وہ امپلیمنٹیشن پہ ہے, لوگ اپنے فارمز بھر رہے ہیں, لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ بنیں گے کب؟ بننا شروع ہو جائیں گے نا. ابھی تو دیکھیں نا, اچھا آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں, اور اگر بن گئے تو پھر بتائیے پھر کیا کیجیے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ خوش کیوں نہیں ہو رہے اس ملک کی ترقی سے. آپ کو بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بن رہے ہیں نا میرا بھائی. اور کیسے ہوگا بھائی, آپ دیکھیے نا کتنی اس ملک ایک سال کہاں ضائع کیا, ایک سال آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضائع کیا گیا؟ آپ کا وزیر اعظم اس ملک سے باہر جا ہی نہیں رہا. اس کو یہ معلوم ہے کہ میں ایک دن کی چھٹی نہیں کر سکتا. وہ ہفتہ اتوار بھی اپنا آفس کھول کر بیٹھا, تو کیا کر رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ فردوس عاشق کمان صاحبہ سے ڈر رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا وزیر اعظم بھی کام نہیں کرے گا تو گھر جائے گا. ارے فردوس عاشق نے سٹیٹمنٹ دی ہے. تھوڑی دیر پہلے وہ ڈر رہے ہیں ان سے, فردوس عاشق کمان سے. نہیں آپ مجھے بتائیں, نہیں ہے سٹیٹمنٹ. اچھا میں آپ کو دیکھیں میڈیا پہ آگے انہوں نے کہا, میڈیا پہ کہا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں بڑے ہی آؤٹ اسپوکن ہیں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا, میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا وہ تو سیاسی خانہ بدوش ہیں, وہ تو آپ پہ حکمرانی کرنے آئے ہیں, آپ جیسے ورکروں پہ حکمرانی کرنے آئے ہیں. دیکھیں مجھے آپ دو تین جرا, آپ جیسے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب 1, اپنا جو ہے نا محمد میاں سومرو 2, فہمیدہ مرزا 3, وزیر خزانہ 4, فردوس عاشق کمان 5, فواد چودھری صاحب, انہوں نے داؤد صاحب, انہوں نے گورنمنٹ کو جوائن کیا ہے, تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے.
ہمیں تو پہلے انہوں نے یہ پتہ ہی نہیں ہے مجھے آپ بتائیے یہ سچ کا ہے، سچ کا ہے، سچ کا جوائن کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے اب گورنمنٹ کا بھی حصہ یہ آپ کے کہنے یہ ٹیم الیکشن سے پہلے جوائننگ میڈم ہمیں تو بہت کچھ یاد ہے، ہمیں تو بہت دوسری بات یہ جو ٹیم آپ کے ساتھ جو خان صاحب ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا کیسے نہیں آپ کے میں بتا رہی ہوں نا، آپ بری الزمہ نہیں ہو سکتے، نہ ان کے ماضی سے نہ ان کے ماضی سے بری الزمہ ہو سکتی ہے نہ ان کی پرفارمنس سے. میری بات سن لیجئے نا، ہمارا کسی شخصیت پہ نہیں چل رہا ہے ملک. فردوس عاشق اوان صاحبہ شخصیت نہیں ہے، وہ ایک سسٹم کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. کیوں کر رہی ہیں پرائم منسٹر کو؟ وہ کیوں وارن کر رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک سوال ایک سوال کہ اگر اچھا چلے مجھے ایک بات میں ایک سوال کروں سر ایک میڈم سے سوال کروں. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے تھے نئے چہرے لائیں گے، اپنی پارٹی کے نظریاتی لوگ تھے، آپ نے جو بھی لوگ رکھے یہ تو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ تو جیت کے نہیں آئے. آپ تو جمہوریت کے دعوی ہیں، آپ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سسٹم کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس اپنے لوگ ہیں، ہم دوسری پارٹیوں کو نہیں لیں گے. یہ تو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، آپ ان الیکٹڈ لوگ سے حکومت چلا رہے ہیں. دیکھیے فردوس صاحبہ کی اور مجھے نہیں معلوم خان صاحب کی کیا کس بات پر یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ہم ہر اس بات پہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. پہلی تو یہ چیز، ہمیں کسی چیز کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے انہوں نے بہتر فیصلہ کیا ہوگا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے وہ تمام نئے چہرے چلیں اسمبلی میں آپ کو دکھا دیتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں وہ دیکھے ہوں گے. وزیر کیوں نہیں؟ آپ نے وہ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. انٹیریئر منسٹر بھی آپ کے پاس نہیں تھا. بات سنیے، میری بات سنیے. وزیر قانون بھی آپ کے پاس نہیں تھا. آپ کون سی یونیورسٹی سے آپ لوگ پڑھ کر آئے تھے؟ میں تو آپ اپنی ایجوکیشن یا پھر آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان تمام لوگوں میں سے ان کا ایکیڈیمک کیا ہے، کیا کون سی ڈگریاں لے کر آئے ہیں، کون سے آکسفورڈ سے وہ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر کے آئے ہیں، مجھے آپ بتا دیجئے نا. یہیں سے اسی ملک کا بیڑا غرق کر کے آپ نے اس کو ٹیسٹ میچ بنایا ہوا تھا، تو کھیل لے میں کھیل لے کر کے یہ ملک چلتا رہا. آپ مجھے یہ بتائیے نا، ایک دوسرے کی آپ کمر کھجاتے رہے اور آپ اپنے اس ملک کو لے کر چلتے رہے. تم میرے کام میں نہیں بولنا، میں تمہارے کام میں نہیں بولوں گا. آپ مجھے یہ بتا دیجئے اتحادیوں کی جہاں پر یہ بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے ہو گیا، تو آپ مجھے یہ بتائیے یہ گرفتاری کیسے ہوئی؟ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کے علاوہ بھی ان کے کتنے ہی لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو کسی نہ کسی دہشت گردی کے زمرے میں تھے. ان کے کارکنان گرفتار کیے گئے، تو کیا وہ ہمارے اتحادی ہیں تو ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں گے؟ یہ یہاں پر ادارے موجود ہیں. آپ کو پتا ہے ایک چیز، ایک آپ کو بات پتا ہے، منی لانڈرنگ کی ایک انکوائری، منی لانڈرنگ کیس کے اوپر 2 بندوں کا نام ہے، آپ کو پتا ہے جو پیسے بھیجے گئے تھے یہاں سے، وہ ہے فرخ نسیم اور دوسرا خالد مقبول صدیقی صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کو کیا ڈر ہے سندھ گورنمنٹ کا؟ سندھ گورنمنٹ جانے والی ہے، سازش ہو رہی ہے، گورنر راج لگے گا، سی ایم صاحب اندر ہوں گے کچھ ہی دنوں کے اندر. پہلے بات کی جاتی تھی خورشید شاہ، آصف زرداری، فریال ٹالپور صاحبہ گرفتار ہو گئی، وہ گرفتار. اب باری ہے آپ کے وزیر اعلیٰ کی، اگر باری اس کی آ گئی تو لیڈر آف دا ہاؤس کون بنے گا سر؟ اچھا دیکھیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پہلے میں ذرا محترمہ کا تھوڑا جواب دے دوں اور تھوڑا ان کے نالج میں اضافہ کر دوں. دیکھیں لوگ آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فارم بھرنے والا پروسیس ختم ہو اور گھر بنائیں آپ. انتظار کر رہے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کروڑوں نوکریوں کا، ان جلسوں میں کیے گئے وعدوں کا اور ان ٹی وی ٹاک شوز میں کیے گئے آپ کے منسٹروں کے وعدوں کا کہ اگر اگلے ہفتے میں نوکریوں کی بارش نہ ہوئی تو میری تکہ بوٹی کر دیجیے گا. اب اخلاقی جرات پیدا کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی کا ورکر، بھول گیا وہ، مطلب اندھی تلقید پہ آگے کہ نہیں جو خان صاحب نے کر دیا وہ کر دیا. کہاں گئی جمہوریت آپ میں؟ کہاں گئی آپ کی اورینٹیشن؟ کہاں گئی وہ پولیٹیکل ول جو اس ملک کے جو ہے نا ایک سیاسی کلچر کو چینج کرنے کے لیے آپ نکلے تھے؟ کہاں گئی وہ یوز؟ کہاں گئی وہ پڑھی لکھی کلاس؟ مطلب وہ بھی پھر ایک عام سیاسی ورکر کی طرح اندھی تلقیدی کرے گی. اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر سوال کرنا جو ہے جمہوری پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. آپ اٹھیں، آپ سوال کریں کہ جی کروڑوں نوکریوں کا آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے لاکھوں گھروں کا وعدہ کیا تھا، وہ بلین ٹری جو اس ملک میں لگنے تھے اس میں جو کرپشن ہوئی ہے، اس کا جو نیب میں کیس ہے، اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو الٹا لٹکائیں اور اس ملک کو سرسبز و شاداب کریں. نئی جرت ہے پی ٹی آئی کے ورکروں میں،
نہیں جرت ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کے بولے کہ ہاں ہمارے لوگوں نے جو کرپشن کی ہے آپ ان کو بھی جو ہے اس کٹہرے میں لائیں. نہیں جرت نہیں کر داغدار لوگوں کو نکالیں. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, ایک اور بات بتا رہا ہوں میں. فردوس صاحبہ کی دھمکیاں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی اس لیے کہ آپ اس ارینجمنٹ کا حصہ ہیں, اس لیے کہ آپ اس ارینجمنٹ کا. میں جواب دے کر آپ کی طرف میں ایک منٹ سر دیکھیں میری بات سن لیں, میری بات سن لیجئے. جتنا بے باک پی ٹی آئی کا ورکر ہے میں بتاتا ہوں, نور عالم ایم این اے پی ٹی آئی کا نور عالم, ٹھیک ہے نا, اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ غریب پس رہا ہے, غریب بھوکا مر رہا ہے, اس مہنگائی کا خان صاحب کچھ کرو, اس مہنگائی کا کچھ کرو. پاکستان پیپلز پارٹی کا یا نون کا یا وہ کسی اور کا ایم این اے نہیں ہے, پی ٹی آئی کا ایم این اے دعائیاں دے رہے ہیں اسمبلی فلور پہ. ہاں اس کے باوجود بھی کسی کے کان پہ جو ہی نہیں رکیں گی تو پھر ہم نہیں بولیں گے. اچھا یہ دیکھیں ایک اور ایم این اے ان کا, یہ احساس کارڈ کی بات کرتے ہیں. ابھی کل چل رہا تھا وہ ایک نجی ٹی وی چینل پہ, ایک ہمارے ہندو کمیونٹی کے ایم این اے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے رمیش کمار, وہ دعائیاں دے رہے کہ بھائی یہ احساس کارڈ کا ڈرامہ بند کرو, لوگوں کے میڈیکل کے لیے پیسے. اس کی بات ہے ان کے پی ٹی آئی کے ایم این اے, میری نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں, میڈیکل کی سہولت نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ احساس کارڈ. سندھ گورنمنٹ کا آپ بتائیں, سندھ گورنمنٹ کا کیا ہوگا مستقبل, پیپلز پارٹی کہاں جائے گی؟ دیکھیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چونکہ سندھ میں ہے, اس لیے آپ ایک بچہ جس کو کتا کاٹتا ہے وہ پورے ملک میں ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں. مرا تو صحیح نا, بالکل آپ کی ذمہ داری ہے نا, آپ کی گورنمنٹ ہے نا, سندھ گورنمنٹ آپ کے پاس ہے نا. بالکل ہمارے پاس ہے, ہم جو ہے وہ ہر چیز کی ذمہ داری, اس لیے کہ سندھ گورنمنٹ ہے. بالکل ہم اتنی لاشیں اٹھا چکے ہیں, لیکن جو قصور میں جو چونیاں میں ہو رہا ہے اس پہ بھی تو اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں نا, اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں. آپ کو یاد ہونا چاہیے جب یہ واقعات اٹھے تھے تو پی ٹی آئی نے کس طریقے سے ریئیکٹ کیا تھا. آج وہ جرت کا مظاہرہ کریں نا, آج وہاں پہ آج بیٹھے ہیں آپ اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی چائلڈ پروٹیکشن, آج جس طریقے سے میڈیکل سہولتیں. مجھے یہ بتائیے ان کو اپنے منسٹر کی کل کی سٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں کو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی صحیح کمیونیکیٹ کریں, آپ صحیح کمیونیکیٹ کریں کہ اس وقت جو کتے کے کاٹنے کی ویکسینیشن کی جو ایک پورے ملک میں ایک شارٹیج ہے, اس کے ریزن کیا ہے. کل آپ کی منسٹر صاحبہ نے, آپ کی منسٹر نے کہا سن تو لے بھائی, کوئی کمی نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں, جواب لے لوں, جواب کی طرف آتا ہوں. یہ جو پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں کل جو پنجاب میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے پاس شارٹیج ہے, ہمارے پاس شارٹیج ہے. دیکھیں یہ جو کیس ہوا ہے آپ اس میں دیکھیں, اگر آپ فیکٹس پر آئیں اور بالکل ایک نیوٹرل ہو کے بات کریں تو اس بچے کو 40 روز پہلے کتے نے کاٹا تھا, 40 روز پہلے کتے نے کاٹا تھا. یہ اس دن نہیں ہوا جس دن کی ویڈیو جو ہے آپ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو وائرل کر رہی ہے, اس دن کا واقعہ نہیں ہے. یہ ہم کہاں سو رہے تھے, ہم کہاں سو رہے تھے. دیکھیں اگر یہ بات کرتی ہیں تو پھر میری بہن کو پتہ نہیں ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, امریکہ کی مثال لیجیے گا, اس کو چیک کر لیجیے گا, وہاں پر جب ایسا ہوتا ہے وہاں پہ کتے کو انجیکشن لگایا جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو, وہاں پر کتوں کو انجیکشن لگایا جاتا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اسمبلی کے اندر ہمارے 2 ایم پی میں بتا رہی ہوں نا, اس واقعے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, ہمارے 2 ایم پی ایس کی طرف سے ڈاکٹر عمران صاحب ہیں, ان کی طرف سے بھی بات کی گئی, اور آپ اس پہ اٹھا کر دیکھیے گا اسمبلی کی کاروائی میں 3 ایم پی ایس اس ریبیز کے کیس کے اوپر بات کرتے رہے, اور یہ تو واقعہ اب ہوا ہے. میں آپ کو پچھلے مہینے کی اور اس سے بھی پچھلے مہینے کی یہ صورتحال بتا رہی ہوں. دہائیاں دی گئیں کہ 7,000 بچے ابھی تک کے وہ انفیکٹڈ ہیں, ان کے اوپر کام کیا جائے. اس وقت وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں, جو منسٹر ہیں, انہوں نے کہاں تھے جب آپ کے آنریبل ایم پی ایس ان کے دونوں سیاست کر رہے ہیں؟ کوئی سیاست نہیں کر رہے, ہم سیاست نہیں کر رہے, دونوں پارٹیاں سیاست کر رہے ہیں, عوامی ایشوز کے اوپر دونوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں. دیکھیں جب لاڑکانہ میں شارٹیج ہوئی ہے, لاڑکانہ میں جب شارٹیج ہوئی ہے تو وہاں کا جو کنسرن عملہ تھا اس نے ڈی سی کو لکھا, اور ڈی سی نے پھر جو ہمارا جو اسلام آباد میں آفس ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے اس کو لکھا کہ جو ہے ہمیں میڈیسن دی. دیکھیں یہ ساری چیزیں رائٹنگ میں ہے, اب ایک پروسیس ہے, پورا ایک پورا پروسیس ہے. یہ بلیم شفٹ ہے, بلیم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کال آف اٹینشن آپ ذمہ دار نہیں ہے, بلیم نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کے 4 ایم پی ایس نے کال آف اٹینشن دیا, پوری رپورٹ سبمٹ کروائی گئی, وہاں بتایا گیا کہ ریبیز کے کتنے کیسز ہیں.
یہ واقعہ ہے اس دن مہم کے بارے میں بات کی گئی، وہاں پر کوئی شارٹیج نہیں تھی. اب یہ بچہ 40 دن پہلے جو ہے انفیکٹڈ ہوا، اس کو کاٹا، اور جب وہ بالکل لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گیا اس دن اس کو لایا گیا، اور وہاں پر اس وقت بھی جو ہے وارڈز میں جگہ نہیں تھی. آپ یہ چلیں نا، یہ چلیں سندھ کے تو آئے you are more than welcome, more than welcome, any time. میں آپ کو ڈسٹرکٹ ویسٹ لے کے چلتی ہوں، وہاں جو کتے ہیں آپ دن ڈیسائیڈ کریں، آپ میڈیا میں بجلی ڈیسائیڈ نہیں کر لیں. ہے، میں ابھی وہیں اسی علاقے سے آ رہی ہوں، میں نے آپ کو آپ ذکر دن کیا. ڈیسائیڈ کر لیں. آپ چلیں، ہم آپ کا کیمرہ چلے، آپ کو وہاں کتوں کی میں وہ حالت دکھاتی ہوں کہ شام کو لوگ ڈرتے ہیں، ان علاقے میں ٹریول نہیں کرتے، بائک والوں کو وہ کھا رہے ہیں. وہ آپ کہاں پر ہیں؟ آپ کو رپورٹ کیا گیا، کال آف اٹینشن دیا گیا اسمبلی کے اندر، آپ سے ریکویسٹ کی گئی. اس معاملے کو دیکھیں، اب کیا ہوا؟ موت ہو گئی، ایک جان ضائع ہو گئی، ماں کی گود کے اندر وہ تڑپتا رہا، دنیا نے دیکھا، دنیا نے دیکھا. ہم اس کوہرام کو کب تک اٹھائیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے نا، میں سب باتوں کو چھوڑ دیں، ہم برے ہیں، ہم نااہل ہیں، ہم بیکار ہیں، پی ٹی آئی والے کچھ نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیے، سندھ کے اندر ایک گلی مجھے جس کا نام بتا دیں جو آپ نے پیرس بنا کر چلی ہوئی ہو، یا سندھ کے اندر ایک گلی، ایک یو سی، ایک مجھے آپ چیز کا بتا دیں کہ جہاں پر میں سب گھوم کر آئی ہوں، میرا بھائی میں سب گھوم کے آئی ہوں. نظر سے دیکھتی ہیں نا، میری نظر کو کیا ہوا ہے؟ آپ دن ڈیسائیڈ کر لیں نا. میری نظر کو ہوا کیا ہے کہ مجھے چیزیں نظر نہیں آئیں گی. میر صاحب دن ڈیسائیڈ کریں، جلتے ہیں، ضرور دیکھتے ہیں. دن ڈیسائیڈ کریں. کیوں میں تو کہہ رہا ہوں دن ڈیسائیڈ کریں. آپ دیکھیں نا ہمارے اب آپ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے. ارے کریں نا، آپ مجھے دعوت دیں نا. میں تو دے رہا ہوں دعوت کہ تمام سندھ جو آئے تو مجھے آپ دعوت دیں، ہم چلتے ہیں. چل کے کب جانا چاہتی ہیں آپ بتائیں مجھے جس دن بولیں گے. ہمارے 24 گھنٹے. لیکن میڈم یہ تو دیکھیں یہ دونوں پارٹیاں ایک ایک میں دیکھیں، ان کے پاس بھی حکومت ہے سندھ کے اندر، آپ کے پاس بھی حکومت ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے. کچھ بھی ہوتا ہے، کہیں صلاح الدین کی ڈیتھ ہو، وہ پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہے، سی ایم ذمہ دار ہے، یہاں بھی سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے. اور مداخلت نہیں دیکھیں، جو پنجاب میں ایشو ہوگا، جو کے پی کے میں ایشو ہوگا، جو سندھ کے علاوہ کہیں ہوگا نا، اس کو جو ہے نا ہم جو ہے نا نہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، نہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو ہے وہاں ایک فرق مطلب جو ہے نا لوگ رہتے شاید، ٹھیک ہے نا. اب وہاں پر دیکھیں کینسر کی دوائیاں نہیں ہے پنجاب کے سرکاری ہاسپٹلز میں. لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 ماہ سے کینسر کی دوائیاں مل ہی نہیں رہی. اب میں کیا یہ بولوں کہ جی شوکت خانم کو چلانے کے لیے کینسر کی دوائیاں غائب کر دی سرکاری ہاسپٹل سے؟ یہ اب نہیں بات. احتجاج کر رہے ہیں نا لوگ روڈوں پر آ کے. اس نے کہا میں یہ کہوں، انہوں نے کہا میں یہ کہوں. آپ کیوں کہیں گے یہ بات؟ نہیں تو پھر آپ کیوں نہیں دوائیاں وہاں پہ دے رہی؟ پھر آپ کیوں نہیں دوائیاں وہاں پہ؟ پنجاب بھر میں کتے کے اس کا کاٹنے کی نا میڈیسن ہے ہی نہیں ہے. کل وہ کہنی تھی ڈاکٹر صاحب، وہ جو ہے بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی آپ کی میڈم، آپ کی بڑی مہربانی. ذمہ دار حکومت ہے، دونوں حکومتیں. مرکز میں خان صاحب ہیں جن کا خواب پورا ہوا، جن کی پارٹی اقتدار میں آ گئی. کہیں بھی کوئی بچہ اگر کوئی ہلاکت ہوتی ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے، چاہے سندھ گورنمنٹ میں ہو، سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، پنجاب کے اندر پنجاب گورنمنٹ، اور وفاق کے وزراء جو دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں ان کی کارکردگی زرداری صاحب کے دور میں کیا تھی. اگر یہ کہتے ہیں زرداری صاحب کی حکومت ناکام گئی تو وہ اس ٹائم بھی تو وزراء تھے، کیا وہ ناکام نہیں ہوئے؟ ملک کے اندر ایسا سب کا ہونا چاہیے. کیا صرف اپوزیشن کے لوگ اندر ہو رہے ہیں؟ کیا نیب کے اوپر اعتماد ہے؟ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، نیب کو یوز کیا جا رہا ہے سیاسی ہتھیار کے طور پہ. کیا یہ پالیسی ماضی کے اندر کوئی کامیاب گئی ہے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو 5 سال ملے، ضرور وہ اپنا جو وعدے دعوے کیے تھے وہ پورے کرنے چاہیے ان کو، حکومت اپنا ٹرم پورا کرے. لیکن ملک کے اندر بحران در بحران ہے، سیاسی، معاشی، مہنگائی، بے روزگاری. 11 سال کی حکومت پیپلز پارٹی کے سوالات ضرور اٹھتے ہیں. اتنا عرصہ ان کو ملا، سندھ کے اندر آج بھی تعلیم کا، صحت کا ایشوز کیوں ہیں، کوئی بہتری کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی جواب دے حکومت ہے سندھ گورنمنٹ، اور وفاق بھی ضرور ذمہ دار ہے پنجاب کی، پنجاب حکومت. اس کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ.